जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। एहसास कुर्बानी अपील 2022 की स्पेशल टेलीथॉन नशियात जारी हैं। मैं हूं सैयद इमरान मदूद। नाज़रीन, इस वक्त आप हमें एयरवाई डिजिटल और एयरवाई ज़ौक़ पर यूके और यूएसए में बराह रास्त देख रहे हैं। आप अगर चाहें तो प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारे नंबर्स मौजूद हैं। लाइव कॉल्स के जरिए आप प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। आज की महफिल सजाई गई है एहसास की कुर्बानी अपील आप तक पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ महफिल में हम गुफ्तगू कर रहे हैं हज के हवाले से, हज के अरकान के हवाले से, हज की दीगर तमाम ही तफसीलात के हवाले से। एहसास फाउंडेशन ने इस तकरीब का एहतमाम किया है, इस नशिस्त का एहतमाम किया है। एहसास फाउंडेशन इस नशिस्त के ज़रिए आप तमाम देखने वालों तक कुर्बानी की ये अपील पहुंचाना चाहता है कि एहसास फाउंडेशन कुर्बानी की सहूलत पाकिस्तान में, इंडिया में, जम्मू कश्मीर में दे रहा है। आप कुर्बानी अगर एहसास फाउंडेशन के साथ भी करना चाहते हैं, एहसास फाउंडेशन के साथ इस हवाले से ताउन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारे अकाउंट नंबर्स मौजूद हैं। स्क्रीन पर हमारे बैंक अकाउंट नंबर्स के साथ साथ आप चेक डिपॉजिट के थ्रू ये रकम हमें भेज सकते हैं, डिपॉजिट के थ्रू ये रकम हमें भेज सकते हैं, बैंकर्स चेक के थ्रू आप ये रकम हमें भेज सकते हैं और एहसास फाउंडेशन के साथ कुर्बानी का ये फरीज़ा सरअंजाम दे सकते हैं। स्क्रीन पर विजुअल्स भी चल रहे हैं कि जितने जानवर एहसास फाउंडेशन कुर्बान करता है वो तमाम ही जानवर इसके अपने फार्म हाउसेज में तैयार किए जाते हैं। इनकी बेहतरीन निगहदाश्त की जाती है और हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि ये जानवर सेहतमंद रहें, ये जानवर खूबसूरत रहें, ताकि जब कुर्बानी का वक्त आए तो एक सेहतमंद और ख़ूबसूरत जानवर अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया जा सके। वैसे तो अल्लाह ताला का इरशाद है कि ना उस तक जानवर का खून पहुँचता है, ना उस तक जानवर का गोश्त पहुँचता है। जो चीज़ अल्लाह की बारगाह में पहुँचती है वो महज इंसान की रज़ा ही है। और नाज़रीन देखें कि अगर हम कुर्बानी जहाँ हम अपने घर पे करते हैं, अगर हम इज्तिमाई कुर्बानी में भी हिस्सा शामिल कर लें तो कुर्बानी का सवाब तो अपनी जगह मौजूद ही है, उसका सवाब तो यकीनन मिलेगा। हदीस में दीन इस्लाम की दीगर किताबों में हमें इसका हवाला मिलता है कि जब ये अय्याम नहर होते हैं, ये जो कुर्बानी के 3 दिन होते हैं, इस अय्याम में, इन अय्याम में रब ताला को खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल पसंद नहीं होता। तो यकीनन अगर हम कुर्बानी करते हैं तो उसका सवाब तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर उस कुर्बानी के साथ साथ हमारी नीयतों में इसार का जज्बा भी आ जाए, हमारी नीयतों में अपने मुसलमान भाइयों की मदद का जज्बा भी आ जाए, तो कुर्बानी का सवाब तो अपनी जगह मौजूद ही है। हमें सिर्फ ये नीयत शामिल कर लेने से इसार का सवाब भी मिल जाएगा। अपने मुसलमान भाई की मदद का जज्बा दिल में अगर हम ले आएँ तो हमें उसका सवाब भी मिल जाएगा और हमारे वो मुसलमान भाई भी ईद की खुशियों में, इन अय्याम में हमारे साथ खुशियों में शरीक हो जाएंगे जो सारा साल वैसे शरीक नहीं हो सकते। तो आप आगे बढ़ें जिस कदर मुमकिन हो सके। अगर आपको ये फरावानी हासिल है, आपके इख्तियार में है, इस्तेदाद में है, तो ज़रूर एहसास फाउंडेशन के साथ चाहे एक ही हिस्सा हो, आप कुर्बानी में अपना हिस्सा मिलाइए। आप 2 हिस्से मिलाना चाहें, पूरी गाय करना चाहें, बकरा करना चाहें, जो कुछ भी आप चाहें वो एहसास फाउंडेशन के साथ आप कुर्बानी में अपना हिस्सा शामिल कर सकते हैं। कुर्बानी की सहूलत पाकिस्तान और इंडिया में मुहैया की जा रही है। रेट लिस्ट हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। मैं एक मरतबा इसे पढ़ भी देता हूँ। अगर आप पाकिस्तान में कुर्बानी करना चाहते हैं और आप गाय में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके लिए $80 हैं। अगर आप मुकम्मल गाय कुर्बान करना चाहें पाकिस्तान में तो उसके लिए $560 हैं। आप पाकिस्तान में बकरा कुर्बान करना चाहें तो उसके लिए $175 हैं। मैं साथ साथ बताता चलूं कि पाकिस्तान में ये कुर्बानी कराची में की जाती है, हैदराबाद में, शिकारपुर में, खानेवाल में माफ़ कीजिएगा, और लाड़काना में कुर्बानी की ये सहूलत मुहैया की जा रही है। इसके साथ साथ अगर आप इंडिया में कुर्बानी करना चाहें, चाहे आप दुनिया भर में कहीं भी मौजूद हों, जहां से भी आप हमें देख रहे हो, इंडिया में भी कुर्बानी की सहूलत एहसास फाउंडेशन दे रहा है। गाय में हिस्सा लेना चाहें इंडिया में, एक हिस्सा $37 का है। मुकम्मल गाय इंडिया में कुर्बान करना चाहें तो $259 हैं। बकरा इंडिया में कुर्बान करना चाहें तो उसके लिए $200 के साथ ताउन करना होगा। कुर्बानी की सहूलत खित्ता जम्मू कश्मीर में भी दी जा रही है। आप जानते हैं कि ये खित्ता हमारे दिलों के बहुत करीब है। ये वो खित्ता है जो आज़ादी की नेमत से अब तक महरूम है। यहाँ के लोग आज़ादी की जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उसके बावजूद भी ये आज़ादी की इस नेमत को जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें दस्तयाब है, और आज़ादी की नेमत यकीनन वो लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं जो अब तक इस नेमत से महरूम है। ये हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, इनसे हमारा ताल्लुक़ बड़ा खूबसूरत है, बहुत प्यारा ताल्लुक़ है, कलमे की बुनियाद पर ताल्लुक़ है, नारे
ہم سنتے آئے ہیں, بچپن سے سنتے آئے ہیں. کشمیریوں کا بھی نعرہ ہے, ہمارا بھی نعرہ ہے, کشمیر بھی نعرہ لگاتے ہیں, کشمیری بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. ہم بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیریوں سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. اس خوبصورت نعرے کی بنیاد پہ ہم جڑے ہیں. اگر آپ اپنے کشمیری مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ یہ قربانی کا فریضہ سر انجام دینا چاہیں تو وہاں پہ چونکہ سوشو اکنامک سوشو پولیٹیکل کنڈیشنز ایسی ہیں کہ گائے کی قربانی نہیں ہو سکتی, اور وہاں پر صرف بھیڑ ہی کی قربانی کی جا سکتی ہے. جموں کشمیر میں آپ بھیڑ کی قربانی میں حصہ شامل کرنا چاہیں تو اس کے لیے $225 امریکی ہیں, $225 ہیں. گوشت وہیں مقامی لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا, اور چرد میں قربانی سے حاصل کی گئی رقم احساس فاؤنڈیشن کے مختلف پروجیکٹس میں استعمال کیے جائیں گے, جن میں سر فہرست واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں, ہینڈ پمپس ہیں, اس کے ساتھ ہی ساتھ مسجدوں کی تعمیر بھی ہے, اور اس کے ساتھ راشن کی تقسیم بھی ہے. یہ 3 وہ کام ہیں جو اس وقت احساس فاؤنڈیشن پرائرٹی بنیادوں پر کر رہا ہے. یعنی کہ سب سے زیادہ فوقیت اس وقت ان 3 کاموں کو دی جا رہی ہے: راشن کی تقسیم, مساجد کی تعمیر, اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی. اس کے ساتھ دیگر پروجیکٹس بھی ہیں جس میں خواتین کی امپاورمنٹ ہم اکثر پروگرام میں ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت ضروری اور بہت اہم کام ہے. اگر ہماری خواتین بااختیار ہوں گی, ہماری خواتین اپنے لیے لیونگ کمانے کے قابل ہوں گی, ملک کی اکانومی میں اپنا حصہ شامل کریں گی, یہ بھی ہمارے لیے اور ملک کے لیے بھی یقینی طور پہ بہت فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ تعلیم کے حوالے سے ہو, پینے کے صاف پانی دور دراز کے علاقوں تک پہنچانے کے حوالے سے ہو, مدارس کی تعمیر کے حوالے سے ہو, اسکول کی تعمیرات کے حوالے سے ہو, غریب و نادار مریضوں کے علاج معالجے کے ان کو سہولت دینی ہو, مختلف جگہوں پہ دسترخوان لگائے جاتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, جو کہ دین اسلام میں ایک بہت احسن اقدام ہے, بہت ہی ایک اچھا سمجھا جانے والا کام ہے کہ انسان اپنے کھانے میں, اپنے دسترخوان میں دوسرے لوگوں کو شامل کرے. ان تمام پروجیکٹس میں احساس فاؤنڈیشن کے آپ کی رقم شامل کی جائے گی. اب قربانی کے علاوہ ویسے آپ عطیات بھی دینا چاہیں, ڈونیشن بھی دینا چاہیں تو آپ احساس فاؤنڈیشن کو یہ عطیات اور یہ ڈونیشنز دے سکتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں علماء کرام سے سوالات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کریں گے. علامہ سعید رضا صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عرفات کے حوالے سے جب ہم بتدریج رکن ارکان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو عرفات کے بارے میں کہا جاتا ہے, نبی کریم کا فرمان ہے کہ عرفہ ہی حج ہے, یعنی کہ جو عرفہ ہے وہی حج ہے, اور اسے دوسرے جگہوں پہ حج کا رکن اعظم بھی غالباً کہا جاتا ہے. تو یہ عرفات کے میدان میں یہ عبادت مخصوص طرح کی عبادت کی جاتی ہے. اس حوالے سے ذرا تفصیل سے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. اگر ہم عرفہ کے لغوی معنی دیکھیں کہ اس کے معنی ہوتا ہے پہچاننا, جاننا. اور عرفات ایک میدان ہے جہاں ایک طویل پہاڑی سلسلہ بھی ہے, اور اس کو عرفہ اسی لیے کہا جاتا ہے, یا عرفات کا میدان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ جنت سے اس زمین پر تشریف لائے تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 300 سال کے بعد, یہاں زمین پر تشریف لانے کے 300 سال کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہ یہی مقام تھا, عرفات کا میدان. اور یہیں پر انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا, تو اس وجہ سے اس کو عرفات کہا جاتا ہے. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا طریقہ جب بتایا گیا, حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کا طریقہ بتایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس طریقے کو سیکھ لیا, اس لیے اس کو عرفات کہا جاتا ہے. اور حجاج کرام جو سب سے بنیادی اور جس کو رکن اعظم بھی کہا گیا حج کا فریضہ, وہ اس عرفات کے میدان میں یہاں پر ٹھہرنا, اور جو مین حج کا دن ہے یعنی 9 ذی الحجہ کو وہ حجاج کرام یہاں پر ٹھہرتے ہیں, یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. اور وہاں کا منظر ہی اتنا حسین ہوتا ہے, آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے, میدان ہے, کھلا میدان, پہاڑی سلسلہ ہے, اور حجاج کرام وہی 2 چادر, عرب کی جو گرمی ویسے بھی بہت زیادہ ہے, اور سب چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, دنیا کے کسی بھی اونچے سے اونچے منصب پر ہو, لیکن وہی 2 چادریں لپیٹے پہنے ہوئے, اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں ہو رہی ہیں. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے ان لوگوں پر جو عرفات کے میدان میں اس وقت حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں فرما رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں جو التجائیں ہو رہی ہوتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یہاں تک فرمایا گیا, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خاص عرفات کی جو دعائیں ہیں, اور عرفات میں جب لوگ حاضر ہوتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں,
فرمایا کہ میں عرفات کے میدان میں حاضر تھا، جیسا کہ آپ نے بھی کچھ دیر پہلے بھی جو واقعہ سنایا تھا بالکل اس سے ملتا جلتا ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں عبادت کرتے کرتے مجھے کچھ لمحات کے لیے اونگ آ گئی، تو میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور دونوں فرشتوں نے آپس میں جو گفتگو کی مفہوم وہی کہ اس وقت تقریباً 6 لاکھ 7 لاکھ حجاج کرام ہیں اور اس میں جو ہے وہ صرف 6 لوگوں کا حج قبول ہے، لیکن فرمایا کہ جو عرفات کے میدان میں ان کی جو عبادت تھی اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کا حج قبول فرمایا، کیونکہ وہاں بندہ اپنے آپ کو بالکل بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کتنے بڑے منصب پر ہو، لیکن وہاں پر جا کر وہی چادر ایک ہی پہن صف کر میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، کہ بس رب سے التجا ہو رہی ہے مولا تو ہمیں بخش دے، مولا تو ہمیں بخش دے، اور وہاں پر مانگی گئی دعائیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور رمی بھی ایک رکن ہے جس میں شیطان کو جو ہے وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پہلے رمی میں دیکھا گیا تھا کہ بڑی بدنظمی جب ہوا کرتی تھی، اب اس کو ایک ترتیب وار بنا دیا گیا ہے اور اس بات کی کڑی شرط رکھ دی گئی ہے کہ کنکریاں ہی ماری جائے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ان کی شاید شیطان سے ذاتی دشمنی ہوتی ہے، وہ ہم نہیں جانتے کیا معاملہ ہوتا ہے، چپل بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، کوئی بوتلیں پھینک رہے ہوتے ہیں، ڈنڈے برسا رہے ہوتے ہیں، لیکن اب اس طرح کا معاملہ روک دیا گیا۔ بہرحال یہ تو ایک ساتھ ہی ساتھ اس کی بات تھی۔ رمی اور شیطان کو جو کنکریاں مارنا ہے، یہ اس کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جو عمل ہے رمی جمرات کا، یہ حج کے فرائض یا ارکان میں تو شامل نہیں ہے، لیکن اس عمل کو فقہا نے واجب کے درجے میں بیان فرمایا ہے، بہت اہم عمل ہے حج کے دوران کا۔ تو اس کے الفاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کا کچھ بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے جب عظیم جو کارنامہ کہ جس کی یاد میں آج بھی ہم جس کو یعنی قربانی کو یاد ابراہیم بھی کہتے ہیں، سنت ابراہیم بھی کہتے ہیں علیہ السلام، تو جب آپ اس ادا کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے اس حکم کو یعنی آپ کی جو خواب تھی اس کی تعبیر کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے جب آپ جا رہے تھے، تو 3 مقامات پر شیطان نے آپ کو بہکانے کے لیے وہ آپ کے سامنے آیا اور کوشش کی کہ اس عظیم کارنامے سے آپ باز رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو پورا نہ کر سکیں۔ تو پہلی مرتبہ جب نظر آیا وہ جمرہ عقبہ کے پاس جو بڑا جمرہ ہے، تو آپ نے اس کو 7 کنکر مارے تو پھر وہ وہیں زمین میں دھس گیا۔ پھر اسی طرح بتدریج تیسرے جمرے کے پاس وہ نظر آتا رہا اور آپ اس کو اسی طرح پتھر جو کنکریاں مارتے رہے اور وہ زمین میں دھستا چلا جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے تو یہ عمل اس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ شیطانی جو حملے ہیں وہ ہے کہ اس کے خلاف ایک اعلان ہوتا ہے، اعلان جنگ ہوتا ہے۔ پھر دوسرا جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگ مختلف طریقوں سے کوئی کیا، تو کنکریاں مارنا یہ شرط ہے، اگر کوئی اور چیز پھینکے گا کچھ بھی کرے گا تو وہ اس عمل کو پورا کرنے والا نہیں ہے، اس کو اس کی عوض میں قضا بھی کرنا پڑے گی اور شیطان نے کسی کو بہت زیادہ بہکا دیا ہوگا تو وہ اس کا بدلہ لے گا۔ تو وہ پہلے طریقے سے جو کنکریاں مارنی ہے اس کو یہ تو ہر صورت میں کہیں کی بھی ہوں، کسی بھی خطے کی کسی بھی جگہ کی ہوں، لیکن ہوں کنکریاں، یہ شرط ہے۔ دوسرے کوئی طریقہ اگر وہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کی اپنے معاملات ہیں، لیکن اگر وہ کنکریاں نہیں مارے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا، کنکریاں مارنا یہ شرط ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہوتے صحیح ہیں، صحیح سالم ہوتے ہیں، صحت کے حساب سے بھی صحیح ہوتے ہیں، کوئی ان کا طبعی عذر بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ کسی اور سے یہ عمل کروا رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان کا کوئی طبعی عذر نہیں ہے، وہ یہ عمل کروا رہے ہیں تو ان کو پھر اس پر قضا اگر وہ نہیں بھی کر رہے تو ان کو دم دینا ضروری ہو جائے گا، ورنہ یہ عمل اس کو کرنا ان کو خود، اگر وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے کوئی پھینکوا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے کہ 5 ہاتھ کا فاصلہ ہو اور بتدریج جو اس میں 7 پتھر وہ جو کنکر ہیں وہ کم از کم 7 ہوں۔ اب اس سے صرف کیونکہ پہلے تو جیسے آپ نے بتایا کہ اتنا رش ہوتا تھا کہ وہاں کے لیے احتیاطیں بتائی جاتی تھی کہ کوئی چیز آپ کی اگر رہ جائے تو اس کے لیے جھکنا بھی نہیں ہے، ورنہ آپ لوگوں کے پاؤں تلے آپ کو رون دیا جائے گا، روندے چلے جائیں گے۔ لیکن ابھی تو بتایا جاتا ہے کہ وہاں 3 یا 4 ایسی منزلیں بنا دی گئی ہیں کہ وہاں آسانی سے اس کو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور بس کنکر بھی صرف پھینک دیں تو وہ ویسے ہی جا کر لگ جاتا ہے۔ اگر وہ 3 ہاتھ یا 1 ہاتھ قریب بھی پہنچ گیا تو بھی آپ کا عمل پورا ہو جائے گا، اگر نہیں بھی لگا تو۔ اچھا، تو پھر اس میں اس کے کچھ ٹائم پیریڈز ہوتا ہے، تو اس میں سب سے 10 11 12 13 کو بھی شامل کیا، تو اس میں یعنی ایک یوم نحر اور پھر آگے ایام تشریق، ان کو اس کے لیے شامل کیا اور مخصوص کیا۔ تو اس میں جو پہلے دن کا جو زیادہ پسندیدہ ٹائم ہے، ویسے تو
صبح صادق سے لے کر اگلے دن کی صبح صادق کا وقت مکمل ہی اس کو شمار کیا، لیکن اس میں جو مسنون وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر زوال سے پہلے تک کا ہے، یعنی صبح نصف النہار سے پہلے تک کا، کیونکہ زوال ہمارے یہاں عرف عام میں تو جو نصف النہار کا وقت ہوتا ہے اس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے، جبکہ فقہی نظر سے اس کو دیکھا جائے تو زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے جب سورج زائل ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کا یہ جو وقت ٹائم پیریڈ ہے پہلے دن کا جمعہ جمعرات کا، یہ مسنون ہے۔ اس کے بعد اگر وہ آپ غروب آفتاب سے پہلے تک یہ عمل کرتے ہیں تو بھی یہ عمل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رات میں کرنا یہ وہاں کے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہاں کے کوئی اگر چرواہے وغیرہ تو ان کے لیے خاص ہے، لیکن کوئی اور شخص بھی اگر کرتا ہے جواز تو ہے لیکن اس میں کراہت ہے کہ اگر رات میں کوئی یہ عمل کرتا ہے۔ تو اسی طرح دوسرے اور تیسرے دن 11 اور 12 کو جو فقہاء نے زیادہ پسندیدہ ٹائم جو مختص کیا ہے وہ زوال کے بعد کے ٹائم غروب آفتاب سے پہلے تک، اس ٹائم کو زیادہ مختص کیا ہے، یعنی پسند کیا، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے اگر عورتیں آپ کے ساتھ ہیں، فیملی ہے، تو کوئی رش کا آپ کو خطرہ نہیں ہوتا، اور پھر اسی طرح آپ تیسری یا چوتھی منزل پہ جا کے ابھی آپ آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ بڑی مشکل والا عمل تھا، اور یقیناً یعنی کہ اگر آپ آج سے 15-20 یا اس سے زیادہ سال پیچھے چلے جائیں تو کئی ہلاکتیں ہوا کرتی تھی وہاں، کئی وہاں سے لاشیں اٹھا کرتی تھی، جو یہ عمل ظاہر ہے کہ یہ بھی ضروری تھا، واجب کا درجہ ہے، اس کو عمل پورا بھی کرنا ہے، اور پھر اس میں احتیاطیں بہت بتائی جاتی ہیں، اور آج کل الحمدللہ یہ اتنی آسانی ہو گئی کہ آسانی سے لوگ اس عمل کو پورا کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ نعت رسول مقبول کا وقت ہے، پروگرام میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کریں گے۔ سمیہ صاحب آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ محشر میں قرب داورے محشر ملا مجھے، بہت اچھی نعت ہے ماشاءاللہ۔ محشر میں قرب داورے محشر ملا مجھے، کہ میں وادی غرور
बहुत खूबसूरत, शानदार भाई मास्टर सुमैर साहब। अल्लामा साहब आपसे सवाल है कि ये एतराज़ हज के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से मिला जुला कर किया जाता है। बहुत से लोग जिन्हें अल्लाह ने सदात दे रखी एक से ज़ायद हज भी करते हैं, ठीक है, वो यकीनी तौर पे दूसरे नेक अमाल भी करते होंगे। तो ये एतराज़ भी किया जाता है कि कुर्बानी में अरबों अरब रुपए एक ही वक्त में तमाम दुनिया के लोग खर्च कर देते हैं। हज में भी इसी तरह से अरबों खरबों का खर्चा होता है, बल्कि डॉलर्स में खर्च होता है। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि इन पैसों को किसी एक साल इसे मौकूफ़ कर दिया जाए और इन पैसों को जमा कर लिया जाए और इससे जो है वो हस्पताल बना लिए जाएं, इससे स्कूल बना लिए जाएं, इतना अच्छा काम इससे कर लिया जाए। तो क्या आप इस एतराज़ के बारे में कहेंगे? ठीक है, कभी एक साल ये कर लेना चाहिए। इस चीज़ में सबसे पहले ये देखा जाए कि ये जो एतराज़ात जो लोग करते हैं वो सिर्फ़ इस्लाम की इबादत पर ही ये एतराज़ात क्यों होते हैं? आप देखिए, हमारे पास बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं, महंगे से महंगे हमारे पास सेल फ़ोन मौजूद हैं, बेहतरीन गाड़ियाँ मौजूद हैं, दीगर चीज़ें मौजूद हैं। हमारे यहाँ शादी वगैरह में जिस तरह के अखराजात होते हैं, आप देख रहे हैं कि लाखों का ख़र्चा होता है, वहाँ किसी को उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। और जहाँ इस्लाम की इबादत, अच्छा जो एक बात जो आपके सामने कि जो इस्लाम की इबादत को अदा करते हैं वो ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसा जमा कर करके, एक शौक़ है, एक मोहब्बत है, एक लगन है। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सालों से बीसियाँ डाल रहे हैं, कमेटियाँ डाल रहे हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जाएंगे, वहाँ की हाज़िरी के लिए जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जो इस्तिताअत नहीं रखते लेकिन एक तमन्ना है कि हम भी कुर्बानी करेंगे। अल्लामा साहब एक बात याद आ गई, क़ता कलामी की माज़रत। एक शख्स जो है, किसी अल्लामा साहब से ही मैं सुन रहा था, वो रेड़ी बांध था और फल सब्जियां कुछ बेचा करता था रेड़ी पर। तो मामला कुछ यूँ हुआ कि वो हज का जब मौसम आया तो वो इमाम साहब के पास गया और कहा कि मैं हज पे जा रहा हूँ। और तो इमाम साहब ने उसको बड़ी मुबारकबाद दी। फिर ये खबर आहिस्ता आहिस्ता फैल गई, तो कुछ लोग उसके पास और कहा कि यार तुम तो रेड़ी लगाते हो, तुम हज पे कैसे जा रहे हो? तो उसका यकीन देखिए, उसने कहा मैं लगाता हूँ, मेरा रब रेड़ी थोड़ी लगाता है। तो ये तो यकीन की बात है ना, अल्लाह जिसे चाहे तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग रह जाते हैं और जो अल्लाह जिसे चाहे वो जहाँ जैसे चाहे बुलवा ले। जी। और जब तक, और हम इस हवाले से अगर देखें कि कुर्बानी का ही अगर हम एक पूरा सेटअप देखें, लाखों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता होता है। कितने लोग जो मवेशी पहले पालने वाले हैं, इसको तैयार करते हैं, फिर उसके बाद जब इसकी कुर्बानी का इंतज़ामात सारे, उसमें कितने लोगों का रोज़गार वाबस्ता, फिर उसके बाद कुर्बानी की खालों से एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री है। फिर उसके बाद हज के मौके पर भी आप देखें कि ये भी एक पूरा तरीक़ेकार जो है, ट्रैवल इंडस्ट्रीज हैं, बेशुमार चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। और ये तो हम दुनियावी मामलात देख रहे हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के बारे में और उम्रे के बारे में तो वाज़ेह तौर पर फरमाया कि हज और उम्रा किया करो, ये फ़क्र व फाका को ख़त्म करता है। ये तो एक हमारी सोच है। असल में हम उन लिबरल्स और ऐसे लोगों जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, वो हमें हर चीज़ मामले में, इबादत के मामले में हमारा जहन ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि ये इस तरह करेंगे तो ये हो जाएगा। आप देखिए, इस्लाम ने ज़कात का फ़लसफ़ा दिया, सदका फ़ितर का फ़लसफ़ा दिया, नफली सदकात का फ़लसफ़ा दिया। अगर हम उनकी नज़र से देखेंगे कि ज़कात से माल हमारा जा रहा है, यानी हमारा माल कम हो रहा है, सदक़े से हमारा माल कम हो रहा है, जबकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कसम इरशाद फरमाई कि सदक़े से माल कम नहीं होता। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में जो वादा भी है कि जो अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको 700 गुना बल्कि उससे भी बढ़कर अता फरमाता है। तो जो दीगर मामलात, ये एतराज़ात उन्हीं लोगों की तरफ से होते हैं जो इस्लाम के खिलाफ उन्हें नहीं निकालने, और इसे रद्द ही कर देना। बहुत खूबसूरती के साथ अल्लामा साहब ने बयान किया कि ये एतराज़ात महज हमें गुमराह करने के लिए हैं। और अल्लामा साहब ने तो दीनी शरई पहलू को उजागर किया। इसका एक समाजी नुक्ता भी है। नाज़रीन देखें, हम दुनिया में आते हैं तो हमारे दुनिया में बहुत से ताल्लुक़ हैं। हमारा ताल्लुक़ अपनी माँ के साथ भी है, हमारा ताल्लुक़ अपने बच्चों के साथ भी है, वालिद के साथ भी है, भाई बहनों के साथ भी। उस ताल्लुक़ को निभाने की खातिर भी तो हम बहुत सारे काम करते हैं। हम अपने मुल्क से ताल्लुक़ निभाने के लिए भी तो बहुत कुछ करते हैं। हम यौम आज़ादी मनाते, तब तो ये एतराज़ात नहीं आते। हमने कभी कोई जंग, कोई मार्का जीता हो, हम उसकी भी तकरीबात सेलिब्रेट करते हैं कि 50 साल आज इस वाक़े को हो गए, तब तो हमें इस तरह के कोई एतराज़। और आप इस बात को समझिए कि दुनिया की सिर्फ मादी हैसियत नहीं है। हम दुनिया में आए हैं, हमारी मादी हैसियत तो नहीं है, ना सिर्फ हमारी तो एक इमोशनल जज्बाती हैसियत भी है, हमारी एक नफ्सियाती हैसियत भी तो है। और ये कुर्बानी और ये हज जिस जज्बे की आबियारी के लिए है, वो भी थोड़ा नहीं है।
وہ بھی کم نہیں ہے. یہ اللہ سے ہمارے تعلق کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ اللہ سے ہمارے تعلق کا تقاضا ہے کہ ہم قربانی کریں, ہم اللہ کے گھر جائیں, اللہ کے گھر کا طواف کریں, اس کے گھر کا حج کریں. تو یہ ایک معاملہ تعلق کا بھی تو ہے کہ ہم دنیا میں جتنے تعلق ہے اس میں سب سے افضل تعلق تو ہمارا رب تعالیٰ کے ساتھ ہے, تو ہم اس تعلق کو نبھانے کے لیے بھی یہ حج کرتے ہیں, ہم اس تعلق کو نبھانے کے لیے بھی یہ قربانی کرتے ہیں. باقی دینی اور شرعی پہلو تو علماء کرام نے ہمیں ساتھ ہی ساتھ بتایا, اس کا ایک سماجی پہلو بھی, ایک نقطہ بھی ہے کہ کوئی ہمیں کبھی گمراہ نہ کر سکے. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اور اس دفعہ الحمدللہ جو حج ہونے جا رہا ہے وہ حج اکبر ہے, جمعے کے دن ہے. یہ سعودی عرب میں ہے جو حج کا دن ہوگا غالباً 9 ذی الحج, تو یہ حج اکبر ہونے جا رہا ہے اس دفعہ. جی دیکھیں, مطلقاً تو فقہا نے حج اکبر جس کو ہم حج مطلقاً کہتے ہیں, جی اسی کو حج اکبر کہا ہے. صحیح. اور جو عمرہ ہے اس کو حج اصغر کہا ہے. ٹھیک. کیونکہ دونوں میں کچھ چیزیں وہ جو ہیں وہ مترادف ہیں, تو اس لیے اب رہی یہ بات جو آپ نے جیسے بتایا, تو بعض لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک حج فرمایا, اور وہ جمعۃ المبارک کے دن تھا, جمعۃ المبارک ہی کے دن. اور آپ سے پہلے جو ایک حج اسلام کی تاریخ میں آپ سے پہلے ہوا تھا, جس کے امیر آپ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا, اور 300 تقریباً کم و بیش صحابہ کرام کے ہمراہ. تو مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے جو حج مبارک فرمایا زندگی میں, ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی حج تھا, تو وہ اسی دن تھا. تو آپ آقا علیہ السلام نے جب پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون سا دن ہے, تو کہا کہ یہ جمعہ کا دن ہے. تو پھر اس پر ایک یہ الفاظ ملتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ حج اکبر ہے. تو اس کو کچھ لوگوں نے اس کو مسترد بھی کیا ہے اور کہا کہ حج اکبر سے مراد مطلقاً صرف حج ہے, اور ہر حج ہی حج اکبر ہوتا ہے, اور عمرہ حج اصغر ہے. اور کچھ لوگوں نے اس کو جوڑا ہے اس کے ساتھ کہ اس دن سرکار علیہ السلام نے بھی, پھر ویسے بھی جمعۃ المبارک تو ویسے ہی عید کا دن ہے, تو جمعے کی نسبت سے بھی اور سرکار کی نسبت سے بھی اس کو. جی لیکن اس میں ظاہر ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں مورخین کا اور کہیں بعض جگہ ایسا اختلاف ہوتا ہے کہ اس کو پھر رکھنا پڑتا ہے, مطلب بیان بھی کرنا پڑتا ہے کہ عوامی سطح پر جو چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں, بعض اوقات ایسی مشہور ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اتنا اوپر درجے پہ چلی جاتی ہیں کہ وہ بعض لوگ نسخ کو بھی سننے سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات ایسی. جیسے جمعے کی مبارکباد دی جاتی ہے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر, اور اسے بالکل لازم سمجھ لیا گیا ہے, جبکہ کوئی روایت تو ایسی نہیں ملتی کہ جمعے کی مبارکباد دینی چاہیے. نہیں, اگر مبارکباد یہ مبارک دن تو ہے, سید الایام ہے, تمام اس کی مبارکباد دینا کہ آپ سب کو جمعہ مبارک ہو, اس کی کوئی روایت ملتی ہے ہمیں؟ مبارکباد مطلقاً دینا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, جو واقعی میں جو چیز مبارک ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعی. بس کوئی بھی یعنی کسی چیز کی مبارک اس طریقے سے دی گئی کہ وہ خلاف شرع نہ ہو, تو اس میں کوئی اتنی سختی سے تو وہ کوئی ممانعت نہیں ہے. جیسے عید مبارک بولتے ہیں کچھ بھی, تو بعض لوگوں کو مبارک کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے, ایسی فارورڈ کر دیا کچھ. تو اور کچھ عقیدے اس طرح سے بھی بنا لیے جاتے ہیں کہ یہ کام کرو اور جس نے یہ کام نہیں کیا 7 لوگوں کو فارورڈ کرو تو یہ چیز مل جائے گی, جی تو پاکستان کا ٹکٹ ملے گا. اور یہ تو بہت سستے, یہ تو بڑے سستے سودے ہو جاتے ہیں. آپ سب سے پہلے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی, یعنی اس کی کوئی اصل نہیں, پہلے عرض کر دوں, کہیں کسی ہم نے نہ کبھی اساتذہ سے سنا نہ کہیں پڑھا, تو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی وہ ربیع الاول شریف کے بعد ہی بشارت دی جاتی ہے, مطلب خبر سنا دی جاتی ہے 6 مہینے پہلے, جو سب سے پہلے بتائے گا جنت واجب ہو جاتی ہے. کچھ کرنا ہی نہیں ہے, ہم 50 سالوں کو میں نہیں, کچھ کرنا ہی نہیں. آپ نے میسج بھیج دینا ہے جناب رمضان آ رہے ہیں, ماہ رمضان آ رہے ہیں, بس آپ کے لیے جنت. میں 2050 کا بھی ہم آج سے دے دیتے ہیں نا نمبر 1, یعنی کہ پکا آپ کو ٹھپا لگ جائے گا. تو یہ ایک رسمی باتیں بعض اوقات ایسی پروان چڑھ جاتی ہیں, اور ہمیں اس میں علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے, جو صحیح عقیدہ ہے اسے اپنانا چاہیے. میں اس میں ایک بات, وہ جو سرکار علیہ وسلم نے حج مبارک فرمایا, تو اس میں آقا علیہ السلام کی لگن دیکھیں کہ آپ نے جب قربان کیے جاتے ہیں جانور, تو سب سے پہلے تو وہ جانور جو قربان کیے جاتے ہیں وہ حجاج کرام کی طرف سے کوئی قربانی, یہ جو ہماری جو واجب قربانی یہ نہیں ہوتی, وہ ایک شکرانے کے طور پر وہ نہر کرتے ہیں یا قربان کرتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے اپنے حج مبارک میں 63 یعنی 63 اونٹوں کو آپ نے نہر فرمایا, گویا کہ تقریباً 441 لوگوں کی آپ نے قربانی اپنے ہاتھ مبارک سے ان خوش نصیبوں کی طرف سے وہ قربان کیے جانور, یعنی اتنے حصے. تو آپ کی اتنی, پھر جو جانور رہ گئے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرمایا کہ باقی جو جانور رہ گئے ہیں, جو اونٹ رہ گئے ہیں, وہ آپ نہر کیجیے. تو یہ آپ کی لگن تھی اس عمل کے ساتھ, جو اپنی حیات میں آپ نے اس کو سر انجام دیا, امت کو پیغام دینا تھا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کریں گے. عثمان قاضی صاحب آپ سے گزارش کریں گے کہ ہدیہ نعت پیش کریں. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی
طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آقا آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ایک قدم بھی نہ ہو چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے درد جامی ملے نعت خالد لکھوں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ایسی عطا چاہیے کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھائی عثمان قادری صاحب بہت ہی خوبصورت کلام ماشاءاللہ بہت اچھے سے دل سے آپ نے پڑھا ماشاءاللہ ناظرین پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے علماء کرام کی جانب جائیں گے علامہ صاحب یہ ارشاد کیجیے گا کہ حجر اسود بھی ایک لوگ اسے چومنا بڑا مستحب عمل ہے اور لیکن اسے چومنے کی خاطر دیکھا گیا ہے کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف بھی پہنچا دی جاتی ہے اور بس جب اس کے قریب پہنچتے ہیں اگرچہ یہ بہت مستحسن عمل ہے اس کو چومنا اس کی بڑی برکتیں ہیں حجر اسود کو چومنے کی لیکن اس کو ایک دوسرے کو ہٹا کر اور تکلیف دے کر کوشش کی جاتی ہے کہ بس کسی طرح پہنچ جائیں اور جبکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ حجر اسود کو چومنا مستحب ہے لیکن کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے اس حوالے سے ذرا ناظرین کی رہنمائی کیجیے گا میں حجر اسود یہ کہ ہم دنیا کے اندر جنتی پتھر ہے مقام ابراہیم میں جو پتھر ہے وہ اور حجر اسود یہ دو جنتی پتھر ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اس کو چوما ہے تو اسی لیے ہر مسلمان کی ایک تڑپ ہے لگن ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی حجر اسود کو بوسہ دے سکیں لیکن جہاں آپ کی یہ بات ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینا تو یہ تو ہمیں ہر عمل میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور حجر اسود کے لیے تو ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہم وہاں تک نہ پہنچ سکیں
کہ ہم اس کو براہ راست اس کو بوسہ نہ دے سکیں تو اس کا اور بھی طریقہ بتایا گیا جس کو استلام حجر کہا جاتا ہے۔ اچھا، استلام حجر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں تک مسلمانوں کا وہاں پر رش ہے اور ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے تو ہم جب اس کے بالکل سیدھ لائن میں پہنچیں گے تو ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حجر اسود کی طرف اس طرح اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں تو یہ اسی طرح شمار ہوگا جس طرح جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی اسٹک ہے وہ اس اسٹک کا اشارہ کرے اور اس کو چوم لے، اس سے بھی وہی ثواب ملے گا جو حجر اسود کو بوسہ دینے کا۔ اور قیامت کے دن فرمایا کہ حجر اسود آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک زبان اور دو آنکھیں عطا فرمائے گا، اور جس نے اس کو براہ راست چوما ہوگا یا یہ استلام حجر دور سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوما ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سب کے نام بتائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس کو اس طریقے سے چوما ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حجر کے معنی ہوتے پتھر، اور اسود کہتے ہیں سیاہ یعنی کالے رنگ کو۔ حجر اسود کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ ایک سیاہ پتھر ہے، لیکن فرمایا گیا کہ جب یہ جنت سے اتارا گیا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے حجر اسود کے اندر ایسی خاصیت رکھی ہے کہ جب کوئی گناہگار مسلمان اس سے چومتا ہے یا دور سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر، جنتی پتھر ہے، ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ یہ اس چومنے والے کے گناہوں کو جذب کر کے اپنے اندر لے لیتا ہے۔ فرمایا کہ اسی وجہ سے اب اس کا جو کلر ہے وہ سیاہ ہو گیا، ورنہ حقیقت میں یہ اتنا روشن کہ ہم جو حدود حرم دیکھتے ہیں، حدود حرم جس وقت حجر اسود کو بیت اللہ شریف کی دیوار میں لگایا گیا، اس کی نورانی کرنیں جہاں جہاں تک گئیں اس کو حدود حرم قرار دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے نور کو پوشیدہ فرما دیا۔ اگر اس کا نور اسی طرح جو اس کی اصل ہے، اس کی اصل پر اس کا نور ہوتا تو یہ مشرق اور مغرب کو روشن کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا خوب کہا گیا تھا حجر اسود کے بارے میں کہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہمیں تو ناظرین کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ جو شخص حج کرے گا اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ 400 لوگوں کی سفارش کر سکے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ حج کر لیا تو ایسا گناہوں سے پاک کے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو۔ کبھی حجر اسود کو چومنے سے یہ فضیلت ملتی ہے کہ پچھلے تمام گناہ انسان کے منتقل ہو جاتے ہیں، حجر اسود کے برکت سے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے مغفرت کے کہ کسی طرح ہے میرے بندے میں تجھے تیری مغفرت فرما دوں اور تجھے جہنم سے آزادی، خلاصی عطا کر دوں، تجھے قبر کے عذاب سے بچا لو۔ لیکن انسان ہے کہ بس اسیاں میں ڈوبا ہوا ہے، گناہ میں ڈوبا ہوا ہے اور راہ فرار اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حج کی برکتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی فضیلتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، جو کیمرے کے پیچھے ہیں، اور جو ناظرین ہمیں اس کیمرے کی آنکھ سے دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم تمام ہی کو حج کی یہ سعادت عطا کرے اور بار بار عطا کرے، اور حج کی سعادت بھی عطا کرے، قربانی کی سعادتیں بھی عطا کرے، اور دیگر جو نیک کام ہیں ہمیں وہ سب کرنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ پروگرام اپنے آخری لمحات میں ہے، میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اپنے ثنا خانوں کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے بہت خوبصورت کلاموں سے پروگرام میں ماشاءاللہ چار چاند لگا دی۔ احساس فاؤنڈیشن کی اپیل ایک مرتبہ پھر آپ تک پہنچاتا چلوں کہ قربانی کی اپیل جاری ہے، صرف پروگرام کے دوران ہی نہیں، دیگر اوقات میں بھی۔ اسکرین پہ نمبرز موجود ہیں، ابھی کسی مصروفیت کے باعث آپ نہیں کر سکتے تو اس کی تصویر لے کر رکھ لیں، ان اکاؤنٹ نمبرز کی ڈیٹیلز اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ جب کبھی آپ کو وقت ملے، فرصت ملے، خود بھی احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے دیگر احباب کو، دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ یہ یقیناً صدقہ جاریہ ہے۔ پروگرام کے درمیان میں علماء کرام نے ہمیں یہ بات بھی بتائی، یہ حوالہ بھی دیا کہ صدقہ جتنے ہاتھوں سے ہو کر گزرتا ہے ان سب کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے دربار میں کمی نہیں ہے کسی چیز کی۔ آپ اس خبر کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک پھیلائیں، اور جب یہ قربانی ہوگی تو اس سے ہمارے بہت سے ہم وطنوں کا، ہم مذہبوں کا، جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، دیار غیر میں رہتے ہیں، دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، جانے سے پہلے کلام بھی لیں گے، کلام پر ہی پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اپنے میزبان سید عمران ودود کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔
نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے کہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے کہ ملتا نہیں کیا 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 دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے کہ بیٹھا گے چٹائی پہ مگر عرش نشین